Assalamu alaikum. So today we are talking about Sylvia Plath's most famous poem, Ariel. So Ariel happens to be one of her most important poem, and it is the poem that is having so many interpretations. So if we talk about Ariel, so that is by Sylvia Plath. First of all, Ariel was the name of her horse, which she had kept for a long time. ये बड़ा इसका favorite घोड़ा था और इस पे ये सवारी करते हुए एक मर्तबा गिरी भी थी. So this is one interpretation that she uses. Secondly, when we come to this, we come to know that Ariel was also used in Shakespeare's play The Tempest. So उसमें भी एक divine machinery use हुई जिसका नाम Ariel रखा गया. And furthermore, it was also used in The Rape of the Lock by Alexander Pope और उसके अंदर जो divine machinery दो बड़ी tiny थी, so that was named as Ariel. So Ariel Alexander Pope की उस mock epic poem में भी उन divine machineries का leader है जिसको यहाँ पे discuss किया गया. So we are talking about Sylvia Plath's most famous poem, Ariel. So let's see what the text says. So इसमें हम we get to know that it starts with stasis in the darkness. So stasis means a kind of break जिसमें हम एक break लेते हैं, रुकते हैं थोड़ी देर के लिए. जिस तरह के आप while you riding you have a break, आप stop करते हैं, break लगाते हैं, रुक जाते हैं, या a period of inactivity कि जिसमें inactivity है, कोई काम नहीं हो रहा. So ये वो period है जिसमें कोई practically काम नहीं हो रहा, किसी चीज़ के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, यानी बड़े सुकून का टाइम. सो ये इसको हम इधर ऐसे भी ले सकते हैं जैसे तूफ़ान के आने से पहले की एक खामोशी विच वी कैन सी है. सो इट इज़ डार्कनेस. डार्कनेस के अंदर शी इज़ फीलिंग इन एक्टिव. Then the substanceless blue. So then we come to a color, or we come to a place which is substanceless and it is of blue color. सो ब्लू कलर जो है बड़ा एक सूदिंग होता है. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर है दैट इज़ लाइक एक मुश्किलों से गुजर के एक पानी को देखना, एक खामोशी को देखना. सो सब्सटेंसलेस मीन्स जिसमें कोई एसेंस नहीं है, लाइफलेस है, जिसके अंदर कोई यानी प्रोडक्टिविटी नहीं है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ दैट ब्लू कलर. एंड देन पोर आफ्टर एंड डिस्टेंसेस. So poor means वो hills, वो जो rocky places, and those places जो कि घोड़े पे भागने में उसको नज़र आ रही हैं. So she is looking at those pieces, those views of those hills and those distances जिनको वो देख सकती है. So apparently poem किस तरह लिखी गई कि this is all about her, यानी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन says कि it is all about her travel, कि वो ट्रैवल कर रही है, घोड़े पे बैठी हुई है और घोड़ा सरपट भागता जा रहा है. तो ऐसा हुआ कि ये उसका एक्सीडेंट हुआ, एक एक्सीडेंटल लेवल पे ये लटक गई, घोड़े को इसने गर्दन से पकड़ लिया, काफ़ी देर लटकी रही और फिर नीचे गिर गई. सो दिस इज़ ऑल दैट सीन. तो घोड़े को जब वो लटकी हुई है और उसने गर्दन से उसे थामा हुआ, उसके बालों से पकड़ा हुआ, तो पीछे जो देख रही है एक रिवर्ट व्यू के अंदर. सो वहाँ पे जो नज़र आ रहा है, हिल्स नज़र आ रही हैं, डिस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं. शी इज़ वॉचिंग ऑल ऑफ दैम. गॉड्स लॉयनेस. सो शी इज़ कॉलिंग हर सेल्फ गॉड्स लॉयनेस. अब जो गॉड्स लॉयनेस है, जिस तरह हम कहते हैं कि लाइक शेर खुदा इन अ वे, तो इसको मुझसे कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि वो बताना कितना चाह रही है कि किस हद तक वो फ्यूरियस है. सो दिस इज़ अबाउट वेमेन इमेंसिपेशन के ख़वातीन जो हैं. अब हॉर्स राइडिंग वाज नॉट मेंट फॉर वेमेन बट शी वाज डूइंग दिस. सो उसके लिए बड़ा मैनली काम था और शी वांटेड टू स्टैंड इक्वल टू मैन. तो ये उसने उस वेमेन इन इक्वलिटी जो कि चल रही थी, एक उस ये इसका बहुत बड़ा थीम था सिल्विया प्लैथ का. इसी के टाइम के बाद एड्रियना रिच ही ऑल्सो रोट अबाउट वेमेन इमेंसिपेशन. इसकी बाकी पोम्स डैडी, लेडी लेजरस, बी कीपिंग, और लाइक अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, द बी मीटिंग, ये जो स्टिंग्स, ये सारी पोम्स उस वेमेन इमेंसिपेशन और इक्वलिटी के हवाले से. सो अगेन वी सी इन द टेक्स्ट कि वो अपने आप को गॉड्स लाइनस कह रही है. In a way, this is also maybe interpreted or attributed to the horse जिस स्पीड से वो घोड़ा भाग रहा था. How one we grow, pivot of heels and knees. So pivot basically central point है किसी चीज़ का.
جو کہ جس کے اوپر آپ موو کر کے ٹرن کرتے ہیں ہیلز کے ذریعے. سو سنس ابھی وہ چونکہ جھکی ہوئی ہے, اس نے گھوڑے کو گردن سے پکڑا ہوا ہے جسے وہ گاڈس لائنس بھی کہہ رہی ہے, تو وہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کس طرح یہ واٹ اے چینج ہیز کم ان می, کہ میں کس طرح اب ان مشکلات کو فیس کر رہی ہوں, جھکی ہوئی ہوں, میں نے اس گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے اور آئی ایم موونگ سم ویئر جہاں پہ وہ گاڈس لائنس یا ہارس جو ہے مجھے لے جا رہا ہے. سو اب یہاں پہ دا فرو, سو فرو وہ جو کھیت وغیرہ کھلیان جو وہاں پہ موجود ہیں. سپلٹس اینڈ پاسز وہ راستے جو کہ تیزی سے گزرتے ہوئے جن کو دیکھ رہی ہے. سسٹر ٹو دا براؤن آرک آف دا نیک آئی کی ناٹ کیچ. آنکھ اس آنکھ کو کہہ رہی ہے وہ جو کہ گھوڑے کی ہے, جو اس کی گردن کی ایک خم آ رہا ہے, وہ کہہ رہے کہ یہ وہ جو فصلیں میں دیکھ رہی ہوں وہ بھی براؤن کلر کی ہیں, گھوڑا بھی براؤن کلر کا ہے, تو اس کے بالوں کو جن کو میں کیچ نہیں کر پا رہی, کیچ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں نیچے کی طرف گر رہی ہوں, تو اس کے بالوں کا کلر اور فصلوں کا کلر مجھے بالکل ایک لگ رہا ہے, کیموفلاج ہوئے لگ رہے ہیں دونوں آپس میں. تو وہ مجھے میں ان کو پکڑ نہیں پا رہی بیسیکلی, میں یعنی گھوڑے سے گرتے ہوئے میں اپنی جان بچا رہی ہوں, اس کی نیک کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن انیبل, کیونکہ گاڈس لائنس ہارس بڑا تیز سپیڈ میں. نگر آئی, سو نگر آئی جو ہے بیسیکلی دیٹ از اباؤٹ اندر سین, جب وہ گزرتی ہے ایک جگہ سے تو وہاں پہ دیکھ رہی ہے کہ افریقن جو کڈز ہیں میں بھی وہ کھڑے ہیں, اور وہ ایک لمحہ جس آپ تیزی سے گزرتے ہیں کچھ سینز آپ کی آنکھوں میں رہ جاتے ہیں, کیونکہ آپ ایک تو وہ الٹا دیکھ رہی ہے, اوپر سے وہ جو سین دیکھ رہی ہے وہ اچانک اس کی نینو سیکنڈ میں اس کی آنکھوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں نگر آئی بیریز کھاس ڈارک ہوکس. سو بیریز جو ہیں یعنی وہ بیریز کھا رہے ہیں وہ نگرز جو بچے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو بیریز ہیں وہ ان کے منہ میں ہیں, اور بیریز کو کھاتے ہوئے واٹ از گوئنگ آن کہ وہ ان کے منہ میں جو ان کا کلر آ رہا ہے, شی از لکنگ ایٹ دیٹ کلر ٹو بلیک سویٹ بلڈ ماؤتھ فل. سو ان کے جو فیسز ہیں وہ چونکہ انہوں نے بہت زیادہ ماؤتھ فل بیریز کھائی ہیں, تو وہ بلیک کلر جو ہے ان کے جو لپس ہیں وہ ریڈش ہو چکے ہیں, لائک آپ دودھ پیتے ہیں تو وائٹنس ساری ادھر ڈسپلے ہو جاتی ہے. سو اسی طرح وہ ریڈشنس جو ہے جس طرح جامع شیری ہے, اس طرح وہ ریڈشنس دیٹ از لیفٹ آل اوور دیئر لپس, اور یہ ان کو اس سین میں واچ کر رہی ہے. اینڈ دین سم تھنگ ایلس ہولس آف شیڈوز, چونکہ وہ اچانک تیزی سے گزری تو اس کو لگا کہ وہ بچے ہیں یا شیڈوز ہیں, سو دے آر سیم ٹو ہر, الائک ہیں. سم تھنگ ایلس ہولس می تھرو ایئر, اور کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے اس راستے میں روک رہی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو کہ رکاوٹ بن رہی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میرے راستے میں ہنڈرنس پیدا کر رہی ہے. ہول بیسیکلی یہ کہ کسی چیز کی طرف ایگزرٹ کرنا ٹریکشن کو, یا ٹو کاز سم تھنگ ٹو موو بائی پولنگ اور ڈرائنگ. تو مجھے جیسے کوئی چیز روکتے ہوئے اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اپنی طرف پل کر رہی ہے, یا میری توجہ اپنی طرف کرنا چاہ رہی ہے. سو holds me through air, thighs hair flakes from my heels. سو جس طرح اس نے ایک ریفرنس دیا اپنی پوم لیڈی لیزرس میں, کہ لوگ آتے ہیں میری باڈی کو مختلف پیسز میں لے جاتے ہیں, ڈسپلے کرتے ہیں, میں دوبارہ سے جنم لیتی ہوں, زندہ ہو جاتی ہوں. سو ان دس وے شی از گیونگ دا سیم ریفرنس کہ میری جو جسم ہے اس کے جو پارٹس ہیں وہ اترتے جا رہے ہیں, الگ ہوتے جا رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں. اتنی سپیڈ میں ہوں میں کہ وہ جسم جو ہے میرا وہ ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. سو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وائٹ گوڈیوا, سو ہیئر شی گیوز ہر سیلف ریزمبلنس وتھ گوڈیوا. سو گوڈیوا جو تھی بیسیکلی شی واز اے لیڈی, آج سے 1000 ایئرس بیک وہ ایک خاتون تھی جس کو اس کے ہسبینڈ نے, جس کا نام لیوفرک تھا. سو لارڈ لیوفرک اس نے بڑا ایک لالچی قسم کا انسان تھا, اور اس نے اپنی وائف کو, جو کہ بڑی ایک رحم دل خاتون تھی, تو بیسیکلی وائف نے کیا کیا, اس نے اپنے ہسبینڈ سے ان لوگوں کو جو کہ کوونٹری کے علاقے کے رہنے والے تھے, ان کے اوپر جو ٹیکسز تھے ہیوی, اس نے کہا جی ان ٹیکسز کو ریموو کر دو. سو ہسبینڈ پٹ ا ڈرٹی نوشن ان ٹو ہر مائنڈ, اور وہ کیا تھا کہ ہی ہیڈ اے بیٹ کہ اگر تم نیوڈ اس کے اوپر گھوڑے پہ بیٹھ کے رائڈنگ کرو گی کوونٹری کے اندر علاقے میں, تو میں ٹیکسز معاف کر دوں گا. ہاں شرط یہ تھی کہ ہر بندہ اپنے گھروں میں ہوگا, کوئی اس کو نہیں دیکھے گا. سو منادی کرا دی گئی, اس کو بتا دیا گیا کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں نکلے گا. سو جو لیوفرک صاحب تھے انہوں نے گوڈیوا کو یہ چیلنج دیا. اب گوڈیوا نے فار دا سیک آف فار دا ویلفیئر آف دا پیپل شی ایکسیپٹڈ دا چیلنج,
اور وہ ایک جگہ پہ اس نے اپنے آپ کو یعنی گھوڑے پہ یعنی وہ بیٹھ گئی اینڈ شی واز آل بیئر. اس نے رائڈنگ شروع کی. تو بیچ میں کیا ہوا کہ ون پرسن ہو واز لکنگ ایٹ ہر, سو ہی واز ٹام. سو وہ پیپ کر رہا تھا, تو یہاں سے ایک ایڈیم جو ہمارے سامنے آتا ہے دیٹ از پیپنگ ٹام. سو پیپنگ ٹام کو اس سے لنک کیا جاتا ہے کہ جو چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہو. کئی لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کی باتوں کو سننے کی, ٹو میں رہنے کی, جاسوسی کرنے کی. سو وائفس کی طرح بیسیکلی. سو یہاں پہ وہ ٹام صاحب جو تھے وہ ایک گندی بری وائف کا کردار ادا کر رہے تھے, اور وہ چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ گوڈیوا کس طرح جا رہی ہے. خیر اس کو اس کی سزا ملی. سو گوڈیوا جو ہے بیسیکلی بعد میں لیوفرک کے کہنے پہ جو اس نے رائٹ کیا, اس کے بعد گوڈیوا واز یوزڈ ایز این امیج. اس کا یہ اسٹیچو بھی بنایا گیا جس کو ڈسپلے کیا گیا, اور یہ ایک چاکلیٹ ہے جس کو گوڈیوا کے نام پہ تشبیہ دیا گیا یا گوڈیوا کے نام سے منسلک کر دیا گیا. سو شی سیز وائٹ گوڈیوا. سو گوڈیوا میں اس گوڈیوا کی طرح ہوں, آئی انپیل. سو گوڈیوا واز سپوز ٹو ڈو اے اسٹرپ ٹیز, کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے کپڑے اتارے گی گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے. سو وہ کہہ رہے کہ جس طرح گوڈیوا اپنے کپڑے اتار رہی تھی, میں کیا کر رہی تھی, آئی واز انپیلنگ ڈیڈ ہینڈس ڈیڈ اسٹرنجنسیز. اسٹرنجنسیز کہتے ہیں کہ اسٹرکٹنس, تو جسم کی سختی, یعنی وہ جو جوڑ ہیں جب تک جان ہے وہ سخت ہیں, بے جان ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. تو میرے چونکہ جوڑ لائف لیس ہو چکے ہیں, میں اپنے جسم کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک رہی ہوں. ان اے وے یہ ویمن ایمنسپیشن پہ بھی بات آتی ہے, اور اس پہ بھی آتی ہے کہ جس طرح وہ گھوڑے پہ تیزی سے جا رہی ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. یا آپ اپنے اوپر پریشر ماریں ہوا کا, ایک فین لیں, فین کو اپنے اوپر اچھا زور سے رکھیں, اچانک جب فل تھرسٹ آئے گا یو ول سی کہ آپ کی جو یہ ہے یہ گالیں پچک جائیں گی. سو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میرے جسم کے جو حصے ہیں وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں. And now I, from to foam to wheat, glitter of seas. So now what I do is from one thing to another. ایک مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے وہ ساری کی ساری سختی ختم ہو گئی. اب اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ میں بھی وہ گھوڑے سے گر چکی تھی اب تک, اور اب وہ اس کا وہ جو ایک رش تھا وہ ختم ہو چکا تھا, اس کا ٹیرر ختم ہو چکا تھا. تو میں اس فوم سے اس ویٹ میں آ گئی, اور ایک گلٹر آف سیز, اور میرے سامنے سمندر تھا جو کہ بالکل چمک رہا تھا, یعنی اس کی ٹینشنس پرابلمس اوور ہو چکی تھیں. دا چائلڈس کرائی. سو یہاں پہ ہم اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن لیتے ہیں, دیٹ از آف چائلڈ برتھ. سو شی مے بی ریفرنگ ٹو دا چائلڈ برتھ آف اے ڈاٹر فریڈا, جس کے بارے میں ٹیڈ ہیوز نے فل مون اینڈ لٹل فریڈا پوم لکھی. سو یہ ان دونوں کی بیٹی بھی تھی. تو یہ اس کے بارے میں ہے, اس کی چائلڈ برتھ کے بارے میں. اب یہ جو سارا پین جو شروع میں لیا کہ وہ ایک گھوڑے پہ جا رہی ہے, اور وہ جو تکلیف ہے, جو پینک ہے اس کے اندر جو فیل کر رہی ہے, دیٹ از آلسو دا پینک آف چائلڈ برتھ. وہ جو لیبر پینس میں تھی اس کی جو درد تھی وہ اسے فیل کر رہی تھی. اور اس کے بعد اچانک اس کو فیل ہوا کہ جب جیسی بیبی کی برتھ ہوئی وہاں پہ فوم ٹو ویٹ گلٹر آف سیز اینڈ دا چائلڈس کرائی, اچانک اسے لگا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی. اینڈ میلٹس ان دا وال, وہ آ کے دیوار میں غائب ہو گئی, یعنی آئی لسن ٹو دیٹ کرائی اینڈ آئی ایم دا ایرو. اور مجھے اپنا آپ ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک ایسے ایرو کی طرح ہوں جو کہ اپنے کمان سے نکل چکا ہے. دا ڈیو دیٹ فلائز, اور ڈیو جو ہے وہ گر رہی ہے, اور یہ ایک سوسائڈل نوٹ اس نے دیا اینڈ میں کہ ایٹ ونس ود سوسائڈل ایٹ ون ود دا ڈرائیو ان ٹو دا ریڈ آئی. سو جو اور وہ جو میں اس تیر کی طرح ہوں جو کہ سیدھا جا رہا ہے اس ریڈ آئی کی طرف. دا کولڈرن آف مارننگ وچ از اباؤٹ سن. تو یہ سورج کی طرف کرے کہ جیسے ایک تیر سورج کی طرف چھوڑا گیا, یعنی بیسیکلی اپنی اس منزل کی طرف. سو اگر ہم اس کو انٹرپریٹیشنس میں دیکھیں تو اس کا جو انیشیل پین ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑے پہ جا رہی ہے, گھوڑا تکلیف دے رہا ہے, اس کا بھاگنا, اور اب وہ گر چکی ہے تو کچھ حوالے سے وہ اسٹیٹک ہو چکی ہے, لائف کو تھوڑا سکون آ گیا. سیکنڈ اس کے اندر ہم یہ انٹرپریٹیشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چائلڈ برتھ میں اس لیبر پینس میں تھی, پین ختم ہو گئی. اینڈ میں جو سوسائڈل نوٹ اس نے دیا وہ ان دونوں سے نہیں ملتا, کیونکہ شی فیلٹ فار سم ٹائم کہ اوکے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جان نکل چکی ہے اینڈ دین وہ ایرو جو ہے وہ جا رہا ہے اور شی از ہیڈنگ ٹوورڈ سوسائڈ پلیس. تو یہ اس کی ایک ٹینڈنسی تھی اس کے اندر, 3 دفعہ اس نے اٹیمپٹ کی سوسائڈ کرنے کی. تو اس کے جو مینٹل ایشوز تھے ٹیڈ ہیوز کی وجہ سے, اس کے فادر کی وجہ سے اپنے, تو اس کو وہ چیزیں اس پروسیس میں لے کے آئیں کہ یہ سوسائڈل ٹینڈنسی اس کے اندر ڈیولپ ہوئی. تو جو لاسٹ ان کی لائنز ہیں وہ سوسائڈل ٹینڈنسی کی بات کرتی ہیں, جس میں شی فیلٹ
دیٹ سیوسائڈ جو کہ اس نے جو کہ اس کے مائنڈ کے اندر سب کانشیس یا انکانشیس میں موجود ہوتا تھا. تو بیسیکلی وی مے سے کہ اوکے دس واز اے سوسائڈل جرنی وچ ایونچولی لیڈ ٹورڈز دا ڈیتھ, جس میں ان دا اینڈ اس کی موت آتی ہے, اور وہ ان پریشانیوں سے جان چھڑا کے, یعنی اس کو ہم اس سے بھی لے سکتے ہیں کہ اس کی لائف میں پریشانیاں تھیں اور ان پریشانیوں سے جان چھڑا کے فائنلی شی از گوئنگ ٹورڈز ڈیتھ تھرو ہر سیوسائڈ. سو دس واز ایریل بائی سلویا پلاتھ. اس کی باقی پومس بھی, اس کی پلے لسٹ, سلویا پلاتھ کی پلے لسٹ میرے چینل پہ موجود ہے, یو کین گو تھرو دیٹ. شی از اے کمپلیکیٹڈ پوئٹ. سو آئی ہوپ آپ کو یہ پوم سمجھ آ گئی ہوگی. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو ہٹ کیجیے گا, اور اس کو اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بہت زیادہ شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. مینی بیسٹ وشز فار یو.